नाजरीन, ख़वातीन हज़रात, आपका प्रोग्राम ज़ोहर हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़ल ताला और बसरकाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा कर सकें। जी, अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो अव्वल है और ऐसा अव्वल है कि जिससे पहले कोई अव्वल है नहीं, और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो आखिर है कि जिसके बाद कोई आखिर ना होगा। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की लारैब हस्तियों पे कि जिनकी वजह से दरूद को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि वो लायक इबादत ठहरा और शामिल इबादत ठहरा। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है यौमुल कुद्स के उन्वान से। जैसे कि आपको सबको ये पता है कि आज जुमेरात का दिन है और रमज़ान की 24 तारीख़। कल जो जुमा आ रहा है उसे जुमातुल विदा भी कहते हैं। ये हम आगे चल के किबला से पूछेंगे कि इसको जुमातुल विदा क्यों कहा गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि अरब ममालिक जो थे, इनमें मुसलमानों का ज़वाल कब से शुरू हुआ। जब हम तारीख़ का बाज़ार मुतालिया करते हैं तो हम ये चीज़ जान पाते हैं कि तकरीबन 1922 तक तारीख़ में ये मिलता है कि सऊदी अरब में, जिसको पहले हजाज़ मुक़द्दस कहा जाता था, उसमें तुर्की हुकूमत थी, तुर्क हुकूमत करते थे, जिसको खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे ये चीज़, चूँकि तारीख़ का मुतालिया जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें वाज़ेह होते जाएंगी कि हमारा शुरू से दुश्मन कौन है। तो उस वक्त मुसलमान एक कौम थी, यकजा थे। यहाँ पे जितनी दूसरी कौमें थी, जितने दूसरे मज़ाहिब थे, वो इनसे डरते थे, जिसमें अमेरिका, यहूद व निसारा, बरतानिया, यूरोप, ये सब पेश थे। इन लोगों ने एक चाल चली, एक बंदा ऐसा पैदा किया कि जिसको चपियन या चसियन का नाम कोई दिया गया। उस बंदे को इन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया और उसका काम यह था, जो कि एक अरब था, बज़ाहिर एक अरब था, लेकिन वो अरब का हुलिया लेके गया अरब में। तो उसने जाके ये फूट डालनी शुरू की, अरब और अजम की डिवाइड करना शुरू की, ताकि ये लोग आपस में डिवाइड हों, चूँकि इनका ये असूल था डिवाइड एंड रूल। तो उस पर यह हुआ कि वो लोग मसला फहम लोग थे। उन लोगों ने फौरी तौर पे उसकी उस साजिश को समझा और उस साजिश का इदराक करते हुए उन लोगों ने उसको अपने दरमियान से निकाल दिया और उस फितने को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसके बाद यूरोप को बड़ी, अमेरिका को और यहूदी लाबियाँ जितनी थी उनको बड़ी पछपाई हुई, उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हुई। फिर उन्होंने कुछ अरसा बाद एक नया बंदा लॉन्च किया जिसका नाम था हम्फ्रे। अगर आप गूगल पे सर्च भी करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके हम्फ्रे के हक़ाइक़, और जो उसने बाद में अपनी किताब लिखी और उसमें जो इंकशाफात किए, हम्फ्रे के इंकशाफात के नाम से आपको वो किताब भी मिल जाएगी, हर ज़ुबान में वो मौजूद है। तो हम्फ्रे का, इसने जब उस मुल्क में गया तो इसका राब्ता हुआ अब्दुल वहाब नजदी से, और उसके साथ साथ अरब का एक मशहूर डाकू था। और ये तारीख़ बताती है, खुद नजदी तारीख़ बताती है कि अरब का एक मशहूर डाकू था इब्ने सऊद। तो इब्ने सऊद को इसने, हम्फ्रे ने, हुकूमत की लालच दी, तो वो उसकी लालच में आ गया और फिर उसने वो काम किया जिसको, जो आज तारीख़ के आप औराक पलट के देखेंगे तो तारीख़ में कितने लाख अफराद को उसने शहीद कर दिया, फ़कत इसलिए कि वो उस हिजाज़ मुक़द्दस का हुक्मरान बन सके। लिहाजा नाज़रीन, इस सऊद ने, इब्ने सऊद ने मदीना, मक्का, ताइफ में बेशुमार लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया। जब ये बात खिलाफत उस्मानिया तक पहुंची तो उन लोगों ने फिर इस चीज़ का इदराक किया कि हमें मुसलमानों के खून से हाथ नहीं रंगने चाहिए, और पर्टिकुलरली उस मुक़द्दस जगह पे जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं या जिसे हम मक्का मौज़मा कहते हैं, जहाँ पे हमारा किबला है, उस पाक सरज़मीन पे हम कत्ल व गारत की इजाज़त किसी को भी नहीं देंगे। लिहाजा उन्होंने मसले का इदराक करते हुए तकरीबन 1922 के अशरा के आगे पीछे उन्होंने सऊदीया से खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम किया और फिर ये पहला सदर बना, ये पहला हुक्मरान बना। इब्ने सऊद जो था
اور پھر اسی طرح اس تاریخ کو، حجاز کی 14 سالہ تاریخ کو، اس نام کو، اس مقدس نام کو جو خود جناب رسول خدا کے دور میں بھی موجود تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام سعودی عرب پڑ گیا. اور جب یہ سعودی عرب اس کا نام پڑا اور یہ آزاد ایک اسٹیٹ ڈکلیئر ہو چکی، تو سب سے پہلے یہود و نصارہ نے ان کو آ کے مبارکباد دی اور ان لوگوں نے اس مبارکباد کو ایکسیپٹ کیا. یہاں سے مسلمانوں کی در حقیقت پسپائی شروع ہو گئی. اسی طرح چلتے ہیں، اگر چونکہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس بھیجا جس میں وہ کامیاب رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے یہودیوں کو، یہودی بستیوں کو سیو کرنے کے لیے ان لوگوں سے ایگریمنٹ کیے. یہی وجہ ہے کہ آج تک جب سے یہودیوں نے قبلہ اول پہ قبضہ کیا، آج تک کوئی مسلم ممالک جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوا، کسی نے اس کے اگینسٹ میسو پروٹیسٹ لانچ نہیں کیا. یہ اعزاز ہم اہل تشیع کو حاصل ہے کہ ہم نے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے اور ضروری ہے، جس کو ہم نے فوری طور پہ یہ مجاہد اکبر نے اپنے اس ٹائم میں اس تحریک کو لانچ کیا. اور یہ آپ اس ٹائم سے لے کے آج تک یہ رمضان کا جو ہم آخری عشرہ ہے اور آخری جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کو پھر یوم القدس کے نام سے یوم القدس کا نام دے دیا گیا، تاکہ ہماری وہ آواز، وہ احتجاج جو ہے وہ دنیا تک پہنچے اور دنیا کے ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ فلسطین میں انسانوں نے کھویا کیا ہے. آج وہاں پہ اسرائیلی فلسطینی عوام کو ایک جانور کی طرح ذبح کر رہے ہیں. آج وہاں پہ کسی کی عصمت محفوظ نہیں. آج وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں، ان کو اس طرح پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے ہوں. آج وہاں کی معاشیات کو تباہ کر دیا گیا ہے. آج اس کے پاس وہ فلسطین جو ایک بہت بڑے رقبے پہ تھا، اسے محدود کر کے ایک چھوٹے سے ایک قصبہ نما، ایک شہر نما وہ درجہ دے دیا گیا ہے. اس کی ساری زمین، اس کی ساری جتنی بھی جمع پونجی تھی، اس کو اپنے قبضے میں کر کے اور اسرائیلی ریاست کو تحفظ دیا گیا. آج تک اگر عالمی میڈیا، اگر عالم اسلام اور دوسرے مذاہب اگر اس پہ خاموش ہیں، تو جو خاموش ہیں وہ در حقیقت اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنائے ہوئے ہیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اس کو بھول جائیں گے، تو ہم بھی تاریخ کے ساتھ دفن کر دیے جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو زندہ رکھیں گے تو یقین رکھیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ قبلہ اول پہ ہم اس کو ضرور ان درندوں سے آزاد کروائیں گے. اور جب آزاد کروائیں گے تو ہماری یہ جو تحریکیں جن کو ہم اس وقت اور شروع سے لے کے اب تک چل رہے ہیں، ان کا بھی نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. شامل گفتگو کرتے ہیں قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. تو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوم القدس کے عنوان سے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ یوم القدس جو ہے اس احتجاج کا جو آغاز تھا وہ کس دور میں ہوا اور یہ کب سے یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، ماشاءاللہ، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج فرمائی ہے، اس کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے جو آسمانوں کی سیر کی اور معراج تک گئے سدرۃ المنتہا تک. تو یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ماشاءاللہ. اور شروع میں مسلمان بھی
اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. اور یہ تقریباً جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ کے تو وہاں بھی کچھ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں. تو یعنی جو اہمیت ہے اس کی، ایک تو سیاسی پہلو بھی ہے اس کا اور مذہبی پہلو بھی ہے اس کا، کہ یہ جو فلسطین ہے یہ مسلمانوں کا ملک تھا اور اس میں تقریباً 5% یہودی رہ گئے تھے اور باقی جو مسلمان تھے. اور 1948 میں یہ بنا ہے اور اس کا پس منظر آپ نے کچھ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ سازش ہوئی اور اس ملک کو اسرائیل بنا دیا گیا. اگرچہ اس کو فلسطین کہتے تھے پہلے، اور چونکہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہو گئے وہ سارے لوگ اور اس میں 5% یہودی رہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ملک تھا. اگر اب یہ کہنا کہ چونکہ ہم 2000 سال پہلے ہمارا ملک تھا اور یہ جو ہے قوم بنی اسرائیل آباد تھی اور حضرت یعقوب کی اولاد اور وہ لوگ، تو ہم کہیں گے کہ جب ایک گھر ہوتا ہے اس گھر کا باپ جو ہے اس کے مثلا 4 بیٹے، صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ باپ جو ہے وہ کبھی مثلا یہودی تھا اور اس کی اولاد میں سے 4 بیٹے ہیں، 3 مسلمان ہو گئے ہیں اور ایک بیٹا یہودی ہے. تو گھر جب ڈیوائیڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اب گھر کا 3 حصہ تو جو انہی کے حصے میں آئے گا، مسلمانوں کے حصے میں آئے گا نا. صحیح بات ہے. اگرچہ وہ کہیں جی اس گھر میں تو ہم 5000 سال سے پہلے یہی رہ رہے تھے اور یہودی تھے، ٹھیک ہے رہ رہے تھے، لیکن اب ان کی اگلی آئندہ نسلیں جو مسلمان ہو گئی ہیں تو اب مسلمان ہو گئی ہیں تو پھر انہی کے قبضے میں آئے گا نا. تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ فلسطین جو ہے یہ تو شروع سے ہمارا تھا، بھی ہمارا تھا، بندوں کا ہی ہوتا ہے نا. تو بندے جو تھے وہاں پر وہ مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے تو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، تو اب مسلمانوں کا ملک ہے وہ. تو یہ 5% تھے یہ یہودی. اور یہ جو سازشیں ہوئی ہیں جس میں جہاں رہ رہے ہم یہ بھی ساتھ ہی تھے، تو مل ملا کے انہوں نے جنگ عظیم اول کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا کہ پہلے تو ان کی زمینیں خریدی جائیں. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اس میں ایک سید ضیاء تھے ایرانی، شاہ ایران کے ٹائم پہ، ہاں، تو وہ درمیان میں ایجنٹ بنا ہوا تھا. اچھا. کہ جس نے جا کر زمینوں خریدنے سودے کروائے. صحیح. اور ان کے لوگوں جنہوں سے انہوں نے جنگ عظیم اول کے بعد وعدے دیے ہوئے تھے کہ آپ کے لیے ہم ایک علیحدہ ملک بنا کے دیں گے، بزنس مین بن کے انٹر ہوئے. جی ہاں. تو اب پہلے تو یوگنڈا کی طرف جانا چاہتے تھے، پھر انہوں نے لیبیا، طرابلس اور وہاں کیا، پھر لیکن یہ طے پایا کہ نہیں، یہاں تو ہمارا بڑا ایک ریشہ اور اصل ہے موجود صحیح فلسطین میں، اور یہ حساس ترین علاقہ ہے، یعنی مسلمانوں کے دل قلب میں واقع یہ علاقہ، تو یہاں پر اپنی کوشش کرو. تو پہلا مرحلہ تو یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو وہاں آباد کیا گیا، زمینیں خریدیں گی، اور وہ جو مقامی لوگ تھے وہ بھی چونکہ پیسہ ادھر سے ہی جا رہا تھا اور وہ مہنگے داموں زمینیں لیتے گئے، تو مقامی لوگ بھی غریب آدمی اپنی زمینیں بیچتے رہے. ایک یہ غلطی ان سے ہوئی ہے. تو بہرحال جب انہوں نے اتنی زمینیں خرید لیں تو اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو انہوں نے بندوق کے زور پر وہاں سے اس علاقے سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اور یہ بین الاقوامی سازش ہی ہوئی ہے. یہ 1948 میں اقوام متحدہ نے اعلان کروا دیا کہ بھی اسرائیل ایک مملکت ہے اور اس کو 57% رقبہ دیا گیا، 57، جبکہ ان کی آبادی 5% تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بھئی 1967 کی وہ جنگ ہوئی، پھر انہوں نے اردن اور شام اور اس کی جولان کی پہاڑیاں اور وہ اور علاقہ انہوں نے لے لیا، یروشلم پر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو یاسر عرفات اور دوسری تنظیمیں تھیں ان کو انہوں نے وہ
جدوجہد کر رہے تھے کہ فلسطین جو ہے فلسطینیوں کے اصل وارثوں کے حوالے کیا جائے. وہ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا. پھر 1994 میں جو معاہدہ کیا تھا کہ آپ کو 13% پوری زمین کا آپ کو ملے گا. لیکن اس کے بعد چونکہ یہ جو شہونزم ہے اور یہ سونی ہے یہ وہ کبھی اپنے وعدے پہ پورے اترتے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. انہوں نے وہ 13% کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی ابھی اپنی یہودیاں بستیاں بنا کے ابھی تقریباً 7% رقبہ رہ گیا ان کے پاس. صحیح. اور چونکہ یاسر عرفات نے بندوق چھوڑ کے تو اس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ صلح کر لیتا ہوں. کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا, اس کو صلح کر کے تو وہی دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے وہ 13% بھی علاقہ نہیں دیا. تو ابھی جو ہے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اگرچہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں, کچھ ملکوں کے ہیں جیسے مصر کے ہیں, سعودی عرب ابھی سفارتی تعلقات تو نہیں ہیں لیکن اندر خانے وہ سارے ہم سفارت خانہ کھولیں گے وہاں پہ. اچھا, تازہ اسٹیٹمنٹ آئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جو مسلمانوں میں وہ بے حسی ہے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ, اصل میں بات کر رہا تھا کہ اس کی ایک حیثیت ہے مذہبی. وہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا باقی دوسرے مذاہب کے لیے, چونکہ یہ یروشلم بیت المقدس جو ہے یہاں پر جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے وہ بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ادھر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی وہاں پیدا ہوئے. تو مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے بیت المقدس. تو یہ تینوں مذاہب جو ہیں ان کے لیے یہ شہر جو ہے مقدس. اور ابھی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل وہ بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو فلسطینی ریاست والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو یروشلم ہمیں ملنا چاہیے اور بیت المقدس ہمارا دارالخلافہ ہوگا, چونکہ اس کی مذہبی اہمیت ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود فلسطینی سودا کر جائیں. مطلب جیسے لیڈر ان کے محمود عباس اور یاسر یہ جو ہیں انہوں نے پہلے ہی سودا کر کے 13% پہ لے آئے, پہ اب 7% بھی, اور وہ بھی علاقہ ان کو وہ پوری طرح دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلسل یہودی بستیاں بنا رہے ہیں. اب اس فلسطین میں انہوں نے تقریباً کو 40 سے 50 لاکھ آدمی مہاجر ہو گیا ہے. اب ان کی آبادی ٹوٹل فلسطین کی جو آبادی ہے کوئی 35 لاکھ کے قریب ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ابھی بھی جو وہاں پر رہ رہے ہیں کوئی 25-27 لاکھ ابھی وہ ہیں فلسطینی, ان کے 40 سے 50 لاکھ باہر ہجرت کیے ہوئے ہیں. تو اب بعض اسلامی ملکوں کا یہ نظریہ ہے اور خصوصاً ایران کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ریفرینڈم ہونا چاہیے. صحیح. کہ آیا اس ملک کے عوام جو ہے, جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہر دفعہ کہ جی لوگوں سے پوچھنا چاہیے, ریفرینڈم ہونا چاہیے, تو ہر جگہ پہ تو ریفرینڈم ہو رہے ہیں, لیکن کیا فلسطین میں ریفرینڈم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے مہاجر قرار دے دیا, زبردستی نکال دیا ملک سے, 40-50 لاکھ بعد لوگ پھر رہے ہیں, ان کو بھی شامل کرو, اور یہ جو 30 لاکھ فلسطینی رہ رہے ہیں وہاں وہ ان کو بھی شامل کرو, اور تمہاری بھی اگرچہ تم نے باہر سے لا کے بندے بٹھا دیے وہاں پر, یہ کوئی روس سے آیا ہے, کوئی یورپ سے گیا ہے, کوئی یوگنڈا سے گیا ہے, ارجنٹین سے گیا ہے, کہاں سے ہو کے, تو سارے, تو اب سب کو اگر ریفرینڈم میں حصہ کہ آیا اس کا نام اسرائیل ہونا چاہیے یا فلسطین ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے ملک جو ہے نا اس کا نام فلسطین تھا, آپ نے اسرائیل رکھ لیا ہے, تو اس کا نام پہلے معین ہو کہ بھئی اس کا نام فلسطین ہے, اور پھر سارے باہر والے لوگ جو